अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद पांडे और एक और डिशेस के साथ आप लोगों की खिदमत में हम लोग हाजिर हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कल। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब और मरियम बीबी ने जलसे किए हैं। इमरान खान साहब ने फिर मौजूदा हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया और तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि मैं आप लोगों को वार्निंग देता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाला हूँ मई के आखिरी हफ्ते में। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूँ 20 मई के बाद। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो जलसा किया इमरान खान साहब पे तनकीद की, इस तनकीद के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो तो हुकूमत में है, तो वो किसके खिलाफ जलसे कर रही हैं। सेकंड स्टोरी जो है वो ये है कि बिलावल भुट्टो सरदारी को एंथनी ब्लिंकन ने फ़ोन किया है, सेक्रेटरी खारजा ने, और उन्होंने ये कहा है कि एक तो मदऊ किया है अमेरिका दौरे के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा मालूम होता है बज़ाहिरन कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो रजीम चेंज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके नताइज और समरात आने लग गए हैं या नहीं। पाकिस्तान के अंदर ईद के तीनों दिन बड़े सुकून से गुजरे। लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की, बहनों भाइयों से मुलाकात की, और यही मौका होता है जिस वक्त आप खुशियों का इजहार करते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आपने जिक्र किया जलसों का, और वो ईद के तीसरे दिन, कल तीसरा दिन था, 6 तारीख थी। इमरान खान ने पहले अनाउंस किया हुआ था कि जी मैंने जाओ, उनको बल्कि पूरा उनका शेड्यूल दिया हुआ है कि किस किस तारीख को कहाँ कहाँ पे जलसे करेंगे। अब उसने मजबूर कर दिया है मरियम सफदर को कि वो भी बाहर निकले और जलसे करें। अब एक जलसे का ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं, किसी भी पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, JU हो, सबको ये हक है कि वो जलसे करें, अवाम से खिताब करें, उनको अपनी मैंडेट बताएं, उनको अपनी चीज़ें बताएं। अब कल के जलसे का इमरान खान ने जलसा मियाँवाली में किया था, उसकी इनपुट आपने बहुत सारे चैनल्स पे चली, आपने देख लिया, बड़ा मैसिव क्राउड था। बावजूद इसके कि आपको पता ही है कि मियाँवाली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई है, बिल्कुल ट्री लेस, ओपन, डेजोलेटेड सी अभी तक जो उनका शहर भी है, उसकी सराउंडिंग्स भी है। और मियाँवाली से आप निकलें जो उसके सबर्ब्स हैं, या मियाँवाली से बाहर आप खुशाब की तरफ या सरगोदा की तरफ या ऊपर आप जाएं, तो वो तमाम के तमाम इलाके जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे लोग जो है वो पैदल चल के आए, कुर्सियाँ लगी थी, और क्या ये रहे कि लोग एक रात पहले से आके वहाँ बैठ गए थे। सल्तान खान साहब जो है वो PTI के मिनिस्टर भी रहे, उनका भी वो हल्का है, और इमरान खान का अपना हल्का है। इमरान खान ने पहले भी जब अपनी तकरीरों का आगाज़ किया था तो वो वहीं से किया था, और उसमें इमरान खान ने उसके अंदर, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि जी एक तो अमेरिकन और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की, उसके साथ साथ उन्होंने एक वो इशारा दिया जिसको आपने जिक्र किया है कि जो हैंडलर्स हैं या जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन पाकिस्तान के साथ एटीट्यूड है, और वही जो अमेरिकन ने जो एक ख़त लिखा और उसके बाद जो कुछ हुआ, अब उसकी तो हकीकत जो है वो हमने बारहा अपने सुनने वालों को, नाजरीन को बताई है कि वो तो अमेरिका की तरफ से, जो अमेरिका के अपने थिंक टैंक से लोग हैं, जो अमेरिका की अपनी हुकूमत है, यानी उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके जो वो है प्रेस ब्रीफिंग में जो उनका व्हाइट हाउस का जो होता है, उसके अंदर जब बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, तो उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मुदाखलत हुई है। तो अब तो ये चीज़ आउट ऑफ डिस्कशन हो गई है, इट इज़ आउट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब तो ये स्टेब्लिश हो गया है। उसके ऊपर आप इंक्वायरी कमीशन उठाएं, तो इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी कमीशन में आप अपनी मर्जी के लोग लगाएंगे, जैसे मरियम ने कहा, और मरियम का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, मरियम औरंगजेब का, कि वो कहाँ से निकल के आई, तो यू कांट एक्सपेक्ट वो सच बोलेगी। और वो कैसे लोग लगा देंगे जो उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे या कोई ऐसी चीज़ लगेंगे। तो उसके ऊपर जो कुछ हुआ आपने देखा, एक गवर्नर जो हैं वो एक रेफरेंस भी फाइल कर रहे हैं किसी जज के खिलाफ किसी वजह से। तो चीज़ें तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही हैं, ऑब्वियस होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं या जिस चीज़ों को लेके आगे चला जा रहा है, उसके ऊपर न सिर्फ ये कि इमरान खान ने सवाल उठाया, बल्कि आम पब्लिक के दिमाग में भी इस चीज़ों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारी पूछगछ की जा रही है। ये कह देना कि ये लेटर फेक था, इट्स नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इट वाज नॉट फेक। मैंने पहले भी आपको बताया कि लेटर आने का तरीक़ाकार क्या होता है।
جس وقت وہ منسٹری سے نکلتا ہے، کرپٹو سے نکلتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ٹیکنیکل انپٹ ہوتی ہے، اس کی ریسیپشن پہ ٹیکنیکل انپٹ ہوتی ہے، اس کی لاگ ہوتی ہے، اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹائم ڈیٹ ایوری تھنگ از مینشن. سو دیر از نو ایبسولوٹلی، سننے والوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ایبسولوٹلی دیر از نو کوشچن کہ اس کے اندر کوئی بھی قسم کی فیک، اور پھر اسد مجید صاحب اس کو کنفرم کر چکے. تو عمران خان نے اسی چیزوں پہ اپنا وہ جو ہے جلسہ ہے وہ ڈیولپ کیا، اور لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا. بہت ساری وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی، لیڈیز وہاں پہ آئی ہوئی تھی. اور اس ہیٹ میں اب اس میں عمران خان نے وہ جلسہ دوپہر کو کیا، وہ گئے اور غالباً 5:30 یا 6 سوا 6 بجے قریب وہ جلسہ ختم ہو چکا تھا. اب اسی کے مقابلے میں ایک اور جلسہ تھا جو مریم صفدر فتح جنگ میں کر رہی تھی، اور فتح جنگ کے اندر جو جلسہ تھا وہ مریم صفدر نے رات کو کیا. اب میں اس کے اوپر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں اخبارات پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک اخبار میں ایکسپریس ٹریبیون میں اس کی بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ انہوں نے کور کی ہوئی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا، اس نے کہا تو اس کے اندر جو خبر کے اندر اخبار کے اندر جو خبر کوٹ ہوئی ہے میں اس کو ریفر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو تھے دیر آر فیو ہنڈریڈ پیپل اور امیجز آف فیو ہنڈریڈ پیپل کیم آن دی ٹویٹر آلسو. اور جب مسلم لیگ نون کے لوگوں سے سوال کیا گیا کہ جی یہاں پہ اتنے کم لوگ کیوں ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ جی کانوائز ہیں جو رستے میں آ رہے ہیں اور وہ ابھی تک جوائن نہیں کر سکے. تو وہ جو جلسی تھی اس میں باوجود اس کے کہ عمران خان از ناٹ پارٹ آف دی گورنمنٹ، عمران خان کے اندر جو ان کے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی تھے وہ ریزائن کر چکے ہیں، تو ان کا کوئی انفلوئنس کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو یہاں تو پنجاب میں حکومت ان کی ہے، یہاں تو فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ان کی ہے. فتح جنگ میں نے کافی سارے لوگوں سے چیک کیا جو ہمارے دوست یار ہیں اور جو گورنمنٹ میں بھی ہیں، تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو لے کے آئیں. اس کے ساتھ آپ نے ایم پی ایز کو بھی ٹاسک دیا تھا کہ لوگوں کو لے کے آئیں. لیکن کتنے لوگ آئے؟ اب یہ آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کل کے جلسے کو دیکھیں، آپ اخبارات پڑھ کے دیکھ لیں. ہماری بات کا یقین نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے جی آپ تو ٹوسٹڈ اینگل سے جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات ہے. جھوٹ تو ہم بولتے نہیں، اللہ کا شکر ہے، سچ بولتے ہیں، اور سچ کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت کم لوگ تھے، اور اتنے کلیم کے بعد اس کے بعد جو مریم نواز نے وہاں پہ تقریر کی اس میں بڑا دکھ ہے. دیکھیے پھر باوجود اس کے کہ وہ حکومت میں ہے، باوجود اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی ہے، باوجود اس کے کہ پروونشل گورنمنٹ اس کی ہے، انہوں نے جھوٹ بولے وہ تو الگ ہے. جس میں اس نے کہا کہ جی آٹا سستا ہو گیا، آٹا تو 1100-1300 ہو گیا یار. اس نے کہا جی چینی سستی ہوگی، چینی جا کے پتہ کرے بازار میں سستی ہوئی ہے یا کیا نہیں. آج بھی اخبار میں خبر ہے کہ اس مہینے کے پاور ٹیرف جو ہے اس کو زیادہ کیا جائے گا. آپ اٹھا کے پڑھ لیں پاکستان کے سارے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ پاور ٹیرف جو زیادہ ہوگا. بجلی کی قیمت ویسے 8 روپے آپ نے بڑھا دی ہے. تو اب یہ جو چیزیں سامنے آپ کے نظر آ رہی ہیں ایک طرح سے چل رہی ہیں، اس میں جھوٹ بولنا. اب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، آپ لوگ اتنے اسٹرانگ ہیں، چیزیں لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. خدا کے واسطے آپ کمپلسیو لائر تو ہیں، لیکن اتنے بڑے پبلک کے جلسے میں تو کم از کم حقیقت سے کام لو، اومٹ کر دو. اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں خامخواہ اس طرح تو امیج بلڈنگ نہیں ہوگی. پھر سب سے جو دکھ کی بات ہے نا، بہت افسوس کی بات ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر اس لیٹر کو استعمال کر کے، اس لیٹر کے اوپر جو کچھ ہوا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ جس طرح آئی ہے اور امریکن نے جس طرح پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی ہے، ان کے دو مقاصد تھے. ایک تو انہوں نے رجیم چینج کیا ہی، جو ان کا عراق میں بھی، لیبیا میں بھی، ایران میں بھی، سیریا میں بھی، صومالیہ میں بھی وہ کرتے رہے. وہ ان کی ٹریڈیشن ہے، گندی شرمناک ٹریڈیشن ہے. مطلب ہے وہ دنیا کے باپ نہیں ہیں، ان کو اپنے ملک کے اوپر توجہ دینی چاہیے. bothered about other company جو ابھی تک ڈیولپ کر رہے ہیں. انہوں نے سازش کی، انہوں نے مداخلت کی، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس مداخلت کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک اتنی بڑی جمہوریت جب مداخلت کا ایکسیپٹ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے ذلیل لیڈرشپ کوئی نہیں ہے، اس سے تھرڈ کلاس لیڈرشپ مینٹلی کوئی نہیں ہے. کوالیفیکیشن آپ کو اچھا نہیں بناتی، آپ کے اخلاقی اقدار آپ کو اچھا. اور امریکہ کے اخلاقی اقدار دنیا میں سب سے زیادہ تباہ، دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن کرتا ہے تو امریکہ کرتا ہے. دنیا میں دہشت گردی چلی ہے تو امریکہ کی وجہ سے چلی ہے، جو اس نے مختلف تنظیمیں تیار کی ہیں، D30 بریگیڈ، یہ جو آپ کا ISIS ہے اور باقی چیزیں، یہ جو آپ پاکستان کے اندر جتنی تنظیموں کو مدد کریں، وہ CIA پیسے دیتی ہے. CIA دنیا کی سب سے بڑے ٹیررزم کے لیے لوگوں کو فنڈنگ کرتی ہے. اب انہوں نے وہ کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے ایک تو یہ کام کیا، دوسرے انہی کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں، انہی کے جو ٹویٹر ہینڈل ہیں، انہی کے جو
سوشل میڈیا پہ ادارہ وہ پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش. پاکستان آرمی کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کنسسٹنٹلی ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے, ایک مختلف قسم کی چیزیں جو ان کے ہینڈلرز کر رہے ہیں. پاکستان آرمی جو ہے اس نے جس طریقے سے دہشت گردی کو کنٹرول کیا ہے, اور ابھی تک اس کے آفیسرز اور جوان جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں, اس کے اندر ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے. اور وہ امریکہ جو ہے یہ نہیں چاہتا. امریکہ کی نظر پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس پر بھی ہے. امریکہ پاکستان کی فوج کو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لیٹ ڈاؤن کرے, اور اس کے لیے وہ مختلف انڈیا سے ہونے والے ٹویٹس کو, انڈیا سے ہونے والے ہینڈلرز کو, انڈیا کے سوشل میڈیا کو پیڈ, سی آئی اے نے پیڈ سائٹس رکھی ہیں, انڈیا نے فیک سائٹس رکھی ہیں. اب اس چیز میں اگر مریم صفدر جیسے لوگ بھی اپنی افواج کو بدنام کرنے لگے تو آپ جائیں, ہم کس سے جا کے شکوہ کریں, کس کے جا کے اپنا. کل اس نے کہا, انہوں نے ایک جنرل صاحب کے حساب سے کہ جی وہ عمران صاحب سے بے فیض ہوا ہے. شرم آنی چاہیے مریم صاحب, اس میں شرم تو ہے نہیں. she doesn't have any shame when she accepts کہ اس نے لوگوں کی جعلی ویڈیوز بنائی ہیں, اور اس نے یہ بھی کہا اپنے اس میں کہ جی ہمارے پاس آفیشلز کی ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں, اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. ارشد ملک کی ویڈیو ہم نے, تو اس سے بڑا گناہ, اس سے بڑی شرمناک حرکت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ جو آرمی کو بدنام انوالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ بہت تھرڈ کلاس کام ہے. عمران خان نے تقریر کی, اس نے کوئی ایسی چیز اس پہ استعمال نہیں کی. تو یہ جو لڑکی یہ کہاں سے کیا چاہتی کیا ہے مجھے نہیں پتا. What does she want to achieve? کیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ کھڑے ہو کے پاکستان میں, اس کی تو کوئی تعلیم ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر کسی چیز کو لے کے چلنے کی. تو آپ اداروں کے اوپر اپنے جلسوں میں اداروں پر, یہ بڑی غلط, یہ پروپیگنڈا ہے, اور یہ پروپیگنڈا بڑے وشیس طریقے سے پاکستان فوج کے خلاف. حالانکہ فوج آ کے اپنی بارہا یہ کلیریفیکیشن, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جی ہم نے کوئی نیوٹرل ہے اور ہم نے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. اب اس کو بلیو نہ کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, دیکھیں میں جو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک فقرہ استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری آواز نہیں ہے. اب اگر ان کی آواز, کہتے ہیں ہم نہیں بول سکتے ان پہ جب کرٹیسزم ہوتا ہے, تو اگر ان کی آواز نہیں ہے تو ہم کو ان کی آواز تو بننا پڑے گا, کیونکہ ایک مضبوط فوج کسی بھی ملک کی سیکیورٹی, اسٹیبلٹی, انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور پاکستان آرمی الحمدللہ جس طرح پرفارم کر رہی ہے ایز این انسٹیٹیوشن, وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی. عید سے پہلے 2 آفیسرز نے اپنی جان قربان کی, عید سے پہلے 8 جوان ٹارگٹ ہوئے. تو کیا ان شہیدوں کے لہو کا یہ ریٹرن ہے کہ آپ جا کے جلسوں میں فوج کے افسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیں, اس لیے کہ آپ کے خاندان سے کوئی نہیں شہید ہوا ہے, آپ کے خاندان نے صرف پاکستان توڑنے پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, کھانے پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, ایمن فیلڈ بنانے پہ پارٹیسپیٹ کیا, کرپشن میں آپ انوالو رہے ہیں, اداروں کو گالیاں دینے میں آپ انوالو رہے, آپ کا باپ گالیاں دیتا تھا, تو کل جلسے میں پھر آپ نے اس کو ریپیٹ کر دی. شرم اگر ہے تو شرم آ جائے, لیکن شرم تو ہے کوئی نہیں. تو یہ بے شرمی آنے والے دنوں میں چلتی رہے گی جو پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچائے گی. اچھا سر, لاسٹلی کمنٹ کر دیجیے گا کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے, اور اینتھنی بلنکن نے بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا, اور ٹیلی فون کر جو ہے عہدہ سنبھالنے میں مبارکباد پیش کی, اور ساتھ ہی ساتھ دورے کی بھی دعوت دی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب اسٹریم لائن ہونا شروع ہو گئی ہیں اور سازش بے نقاب ہو چکی ہے پوری طرح؟ دیکھیں میں تو اس پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو کی تعلیم دیکھ لیجئے. بلاول بھٹو اچھے لیڈر ہیں, لیکن ان کو ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہسبینڈ, بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں, بٹ ہی نیڈس ٹائم ٹو ڈیولپ اینڈ گرو. ان کا اور ان کے جو اینتھنی بلنکن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ کمپرومائز کر دیں گے پاکستان کی سیکیورٹی کو, بیکاز امریکہ نے ریجیم چینج کیا ہے نا. بلاول بھٹو ڈزنٹ ہیو دیٹ کوالیفیکیشن. بلاول بھٹو کے اندر وہ ویژن نہیں ہے. بلاول بھٹو بی اے پاس ہے. وہاں پہ جو امریکہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایک تو اخلاقی ان کی گراوٹ دیکھیں, وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب ان کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں, کم از کم وہ کوالیفائڈ لوگ تو ہیں نا, کسی سسٹم سے تو اوپر آتے ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں. اب وہ کیا, اور اپنے ملک سے کمیٹڈ ہے. امریکہ کا انٹرسٹ ان کا انٹرسٹ ہے, امریکہ دنیا کو رول کرنا چاہتا ہے. ہمارے ملک دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ایجنڈے کو لے کے, دوسروں کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں, اور وہ نیریٹو جو ہے وہ بلاول بھٹو جیسے لوگوں پہ فورس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب 2 کانفرنسز ہیں وہاں پہ, ایک یو ایس فوڈ سیکیورٹی کی ہے اور ایک کووڈ کی کانفرنس. تو جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں, وہ انڈیکیشنز یہ آ رہی ہے کہ امریکہ از گوئنگ ٹو ٹیل یو ڈو مور.
ہم نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیررزم پہ بات ہوئی جو ان کے جو وہاں پہ وائٹ ہاؤس پہ جا کے دیکھیں وہاں سے جو اعلامیہ آیا ہے پاکستان میں تو آیا ہے نا انہوں نے بلاوٹر کا میوچل ریلیشن شپ ایکویلٹی بردرہڈ اور آل دیٹ لیکن وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ دہشت گردی کے حساب سے کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کا پرائم منسٹر انڈیا کا فارن منسٹر اور امریکہ کا ان کی ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی جس پہ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا تھا باوجود اس کے کہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 80,000 فوج کو چھوڑ دیں 80,000 سویلین نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں تو کیا ابھی بھی ہم دہشت گردی کو سپورٹ کریں یہاں سے امریکہ کا کریکٹر اور کوئی بھی شخص اگر پاکستان کے اندر یہ کہے گا کہ دہشت گردی پاکستان کے اندر پاکستان وہ سب سے بڑا غدار ہوگا جیسے نواز شریف نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا تاج ہوٹل کے اوپر اور سے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا پاکستان کی پیٹھ پہ چھرا گھوپا تھا اس شخص نے وہاں پہ ایز اے پرائم منسٹر تو آج جو بلاول صاحب جا رہے ہیں کاش یہ بریفنگز دے کے جائیں کیونکہ امریکہ جو کچھ چاہ رہا ہے ایک تو وہ آپ سے بیسس چاہ رہا ہے اور انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا دوسرا وہ اوور رائٹ فلائٹ چاہ رہا ہے کہ پاکستان سے اوپر جا کے افغانستان کے اوپر حملہ کرے افغانستان کے اندر طالبان کو ویسے ہی بلاول بھٹو جیسا فارن منسٹر ایکسیپٹیبل نہیں ہے چیزیں بلاول بھٹو کی کوئی ایسی کوئی تعلیم ہے نہیں کہ وہ چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں وہاں جا کے وہ صرف ان کی باتیں سنیں گے یس سر کریں گے اور یس سر کر کے کیونکہ امریکہ نے 3 چیزوں پہ تو زور دینا ایک رشیا ان کہنا رشیا سے دور ہو اور پہلی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ رشیا سے ہم دور جا رہے ہیں کیونکہ ایک ہنا ربانی کھر نے بھی ایک 5 مئی کو ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے وہ کانفرنس تھی یوکرین کے لیے فنڈز ڈیولپ کرنے کی کہ جی آپ ہیومنٹیرین اسسٹنس کے لیے یوکرین کی امداد کریں یعنی سویڈن نے اس کو کیا تھا تو جتنے دنوں سے جو کلنگ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے جو کچھ پیلسٹائن کے اندر اس کے اوپر ویسٹرن کنٹریز کو کوئی نہیں ہے یہ جو 4 مہینے کی جنگ ہے یوکرین میں اس میں ان کا تمام ضمیر جاگ گیا ہے کہ ڈونر کانفرنس کرو وہاں بھی ہنا ربانی خان صاحب نے بھی جا کے کہہ دیا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی ہم اس میں مدد کریں گے یہ ٹھیک ہے بھائی وار سے لوگ مر رہے ہیں لیکن رشیا اور یوکرین کی وار ہے نا وائٹ آدمی مر ان کا کوئی خون زیادہ سفید ہے ان کا خون کیا زیادہ لال ہے کہ جی ہم ان کے پیچھے تالیاں بجائیں گے ہمارے پاس برگیڈ صاحب تو آپ اس پہ کمپلیٹ کر لیجیے گا پھر ہم جو ہے وہ اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ دوسرے موضوعات پہ بات کریں گے بس یہ تو اس میں پاکستان کی مجھے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے میرے لیے ایک بہت ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ جی اگر حکومت نے ان رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بننے چاہیے رشیا آپ کو ایزی ٹرمز پہ آئل بھی دے سکتا ہے 30% کم پہ آئل دے سکتا ہے یوکرین پہ ہمارا جو سٹانس رہا ہے وہ نیوٹرل سٹانس تھا اس کو بڑا اگر یہ امریکہ کی لائن ٹو کریں گے اینڈ دے اگین گو اینڈ جو امریکہ آپ سے کہے گا اس کو مان لیں گے تو یہ کنفرم ہو گیا آج ٹونی بلنکن کی کال کے بعد کہ امریکہ یہ کنفرم ہو گیا اٹ از کنفرم ناؤ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ 55 منٹ جو بات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ 100% انوالو ہے پاکستان کے اندر ریجیم چینج میں انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور پیسے پیے کیے ہیں ان لوگوں کو جو بکاؤ مال پاکستان کے اندر نور عالم جیسے لوگ موجود تھے اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے تو اس قسم کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی چھترول کرنا بڑی ضروری ہے پبلک کے ذریعے یعنی آپ ان کو چھترول کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ان کو ماریں بلکہ آپ ان سے سوال کریں کہ آپ نے کیوں پیسے خرید کے آپ امریکہ سے بکے ہیں کیا پاکستان اتنا گر گیا ہے کیا ہماری کوئی غیرت اور حمیت نہیں ہے کیا ہم انڈیپینڈنٹ ایران کو جا کے دیکھیں کبھی تہران میں جا کے دیکھیں اتنی سینکشنز نہیں ہیں بٹ اٹس سچ اے ڈیولپڈ کنٹری وہ اتنی اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو تو سینکشنز اگر ہو جائیں گی تو کون سی تباہی آ جائے گی سینکشن ہوئی ایران نے چائنا سے بارٹر ٹریڈ کر لی کتنے عرصے سے ہمارے ہاں بیگرز ہیں ہم امریکہ بہت بڑی طاقت یہ جو مینٹالٹی ہے نا یہ انٹلیکچوئل آپ کا انٹلیکچوئل کرپشن ہے آپ کے ذہن کے اندر بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف ویژن آپ کا ویژن نہیں ہے آپ کی تعلیم نہیں ہے تو یو آر انٹلیکچولی کرپٹ یہ کرپشن قوموں کی تباہی کا فزیکل کرپشن آپ کنٹرول کر لیتے ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں حالات بہتر ہوں اور جو پاکستان معاشی جو پاکستان کا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے پاکستان نکلے اور جلد سے جلد جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ زندگی بہتر ہو کیونکہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ان کا تو یہ دعویٰ تھا کہ ہم مہنگائی میں جو ہے وہ کمی لے کر آئیں گے لیکن ایسا نظر نہیں آتا بہت شکریہ آج کے لیے اللہ حافظ